साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, इमरान खान साहब मुसलसल आपकी हुकूमत पर हीट बढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर है आपकी हुकूमत जो फैसले कर रही है उससे वैसे ही हुकूमत पर हीट बढ़ रही है, जो महंगाई के फैसले हो रहे हैं। अब आपकी हुकूमत के आने के बाद 65 दिन लगे हैं इमरान खान को एहतजाज की कॉल देने में, महंगाई के खिलाफ और आपकी कारकर्दगी के खिलाफ। कैसे निपटेंगे आप? देखिए, निपटने की ज़रूरत तो आज मईशत से है, जो 4 साल की गफलत से तबाह हुई है। हम इसको इस्तेहकाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस मुल्क के बदतरीन फ़ैसले इमरान खान ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किए, जो दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता, कि कीमत ख़रीद से कम आप पेट्रोल और डीज़ल फ़रोख्त करना शुरू कर दें। और आज एक ख़त मिला है जिसमें शौकत तरीन साहब को ख़ुद एतराफ़ है कि 466 अरब रुपए हम 30 जून तक खर्च करेंगे। तो जो मुल्क 5600 अरब का कर्ज़ा इस साल ले चुका हो, वो 466 अरब का कर्ज़ा लेकर पेट्रोल और डीज़ल 3 महीने सस्ता फ़रोख्त करेगा कि इमरान खान की हुकूमत बच सके। तो आज इमरान खान साहब ये जवाब दें कि वो करते क्या रहे हैं हुकूमत में। 4 साल की अपनी कारकर्दगी तो रखें ना लोगों के सामने। साहब वो तो ये कह रहे हैं कि कहाँ पर पहुंची कि मईशत बहुत अच्छी थी और हम मुश्किल फैसले IMF के प्रोग्राम में होते हुए आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये हुकूमत आई है और ये सारे के सारा IMF का डिक्टेशन मान रही है, उसी के ऊपर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। और ज़ाहिर है एक सियासी लीडर को अगर ना लगता कि नीचे ग्राउंड स्वेल है तो वो क्यों देता ये एहतजाज की कॉल? नहीं, यकीनन जब मुश्किल फ़ैसले होंगे अवाम परेशान होते हैं, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले इमरान खान की कारकर्दगी की वजह से हैं, उसके बग़ैर मंतक के फ़ैसलों की वजह से हैं, उसकी लापरवाही की वजह से हैं। तो इंशाअल्लाह अब मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, हालात दुरुस्त होंगे। लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले आपने करने पड़े। इमरान खान ने कौन सा मुश्किल फ़ैसला किया है, ये ज़रा ये भी बता दें अवाम को कि कौन सा मुश्किल फ़ैसला उन्होंने किया है। हर चीज़ तो यहीं छोड़ गए। 2500 अरब का कर्ज़ा है, गर्दिशी कर्ज़ा पावर सेक्टर में है। 1500 अरब का गैस सेक्टर में है। 5600 अरब के कर्ज़े इस साल ले लिए, मईशत को तबाह कर दिया। सूद 1500 अरब से बढ़कर 4500 अरब पे चला गया है। ये इमरान खान के तोहफे हैं। हमने तो मुश्किल हालात में इस हुकूमत को में आए हैं और इंशाअल्लाह इसको इस्तेहकाम देंगे, हालात को दुरुस्त करेंगे। यकीनन मुश्किल फैसले होंगे, बोझ अवाम पर पड़ेगा, हम उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मगर आज इमरान खान उसके वजीर बता देना कि 4 साल करते क्या रहे हैं, मगर यही बता दें कि क्या पेट्रोल को, सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि क्या पेट्रोल को आप कीमत ख़रीद से कम पे फ़रोख्त कर सकते हैं? कोई दुनिया का मुल्क कर सकता है? मगर वो ये कह रहे हैं कि हम रूस से लेके आते हैं, ये रूस से नहीं लेके आ रहे हैं। अगर रूस से ले आएँ तो वो कह रहे हैं कि आप सस्ता कर सकते हैं, सब्सिडी का मसला भी हल हो जाता, कीमतें भी ना बढ़ानी पड़ती। जी, ये वो आदमी बात करता है जिसको किसी बात की समझ ही ना हो। रूस से हमने कब तेल लिया है? हमने रूस से पूछा कि आपने कोई मायदा किया था, उन्होंने कहा जी हमसे बात ही नहीं की किसी ने। यहाँ से एक वज़ीर ने ख़त लिखा था जब हुकूमत जा रही थी, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो जो हमारी रिफ़ाइनरीज़ हैं जो ये तेल, ख़ाम तेल इस्तेमाल करती हैं, वो इंपोर्ट ख़ुद करती हैं। हुकूमत इंपोर्ट नहीं करती तेल, ख़ाम तेल वो इंपोर्ट करती हैं। उनको एक पैसे का फ़ायदा भी हो तो वो जाकर इंपोर्ट कर लेंगे। आज हमारे लिए कम से कम जो मेरी नॉलेज है, अगर इमरान खान साहब ला सकते हैं तो बिल्कुल वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें और ले आएँ। उसको रिफाइनरी वाले ज़रूर ख़रीद लेंगे। उनको तो 1 रुपये का फ़ायदा हो तो वो ख़ाम तेल उस प्रॉफिट के लिए ख़रीद लेंगे। यहाँ तो आप 30% की बात कर रहे हैं। उससे भी अगर वो सारा आ भी जाए, पाकिस्तान के मसाइल उससे हल नहीं होते। हमारी तो 70% इम्पोर्ट्स हैं। मगर ज़ाहिर है हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम रिफाइंड मंगाते हैं और कुछ हिस्सा है जो कि हम क्रूड मंगाते हैं। मगर मसला ये कि जो भारत है उसमें प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरीज मंगा रही हैं। रिलायंस तो बाकायदे तौर पर ना सिर्फ भारत में मंगा रही है रूस का तेल, बल्कि क्रूड मंगा के रिफाइन करके वो तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन ममालिक को एक्सपोर्ट भी कर रही है और अपना मुनाफा कमा रही। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं ला सकता है? क्या हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है? क्या मसला है? नहीं, हुकूमत से मुकम्मल इजाज़त है। प्राइवेट सेक्टर जो है, जो रिफाइनरीज़ हैं, वो ख़ाम तेल ख़ुद इंपोर्ट करती हैं, हुकूमत नहीं करती। उनको मुकम्मल इजाज़त है जहाँ से मर्ज़ी इंपोर्ट करें और वो अपने प्रॉफिट के लिए जहाँ भी सस्ता तरीन होगा वो करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमने रिफाइनरी ही नहीं लगाई। हम पाकिस्तान में जिस तरह की रिलायंस है, इसी किस्म की जदीद तरीन रिफाइनरी का बंदोबस्त करके, मुआहदे करके गए थे
4 سال اس پہ جو پروجیکٹ مینیجر تھا وہ بھی نہ لگ سکا. یہ تو حالت ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی. ذرا پوچھیں نا کہ جو پارکو کوسٹل ریفائنری تھی وہ کیوں آپ سے 4 سال میں نہ لگی, 4 سال میں ایک اینٹ بھی آپ نہ رکھ سکے. تو یہ آج باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جو آدمی اس ملک کی معیشت تباہ کر گیا ہو, جس کی غفلت سے آج پورا ملک پریشان ہو, وہ باتیں تو کر سکتا ہے لیکن حقائق اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ویسے مگر مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک نیریٹو جب دیں گے اور عوام آپ کی جو بھی پرائس ہائیک ہوگی اس کو بھگتیں گے, کیونکہ ابھی آپ نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور ابھی اصل امپیکٹ آنا ہے. بجلی کی قیمتوں میں جو 5 روپے وہ سبسڈی دے گئے تھے وہ, اور پھر 7 روپے 91 پیسے الگ, اور اس کے اوپر ٹیکسز الگ, کوئی 30 سے 1 روپے کا یونٹ پڑ جائے گا بجلی کا, جو بہت مہنگائی آئے گی. پھر گیس کی قیمتوں میں 45% کا اضافہ. اس سب کے بعد اگر ابھی سے عمران خان احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو آپ کی حکومت وہ دباؤ برداشت کر پائے گی جو مہنگائی کا اتنا بڑا پریشر آنے والا ہے بھائی صاحب؟ جی دیکھیں, ہم نے ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں. اگر آپ نئی قیمت بڑھاتے بجلی کی, 1100 ارب روپیہ آپ نے اس سال بجلی کے اندر آپ نے ادا کیا ہے جو آپ نے قیمت نہیں بڑھائی. اس کا کوئی بجٹ میں وجود نہیں تھا. آج پوری حکومت چلتی ہے 520 ارب پہ. 1100 ارب کا گردشی قرضہ آپ کا چڑھ گیا ہے قیمت نہ بڑھانے کی وجہ سے. یہ آپ ہر چیز کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں, کوئی فیصلہ نہ کریں, قرضے لیتے جائیں, یہ تو ملک اس طرح نہیں چلتے. آج جو آپ نے غفلت کی اس کا جواب تو دیں پاکستان کے عوام کو. اور عوام جھوٹ کو سمجھتے ہیں, عوام سمجھتے ہیں کہ اس نے معاملے تباہ کیے. یقیناً یہ تکلیف دہ فیصلے ہیں. آج جا کر 3 مہینے کے بعد پاکستان میں جس قیمت پر ہم پیٹرول خریدتے ہیں بغیر کوئی ٹیکس لگائے ہم عوام کو فروخت کر رہے ہیں. یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک قیمت خرید سے کم پہ پیٹرول بیچ سکے. اگر پھر یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا اپنی حکومت بچانے کے لیے. مگر مسئلہ یہ نا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ جو IMF سے معاہدہ کر گئے تھے عمران خان صاحب, اس کی وجہ سے ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. اس کی وجہ سے نہیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. آپ لوگ بھی پورا سچ بتائیے کہ اس لیے بڑھانی پڑ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی ہیں, ہمارا روپیہ بھی مزید گر گیا ہے. اس سے یہ عمران خان کے IMF سے معاہدے کی وجہ سے تو نہیں بڑھائی ہیں آپ نے, اس میں تو PDL بھی تھا, دیگر معاملات بھی تھے, تو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمتیں پاس آن کی ہیں. جی دیکھیں, یہ تو جو قیمت خرید ہے اسی پر بیچا جا رہا ہے. جو ہم اضافی قرضہ لے کر سستا بیچنے کی کوشش کر رہے تھے, جو دنیا کو کوئی ملک نہیں کر سکتا, وہ ہم کر رہے تھے. لیکن جب IMF نے یہ دیکھا کہ ایک ملک ہے جو ہم سے قرضے مانگ رہا ہے اور خود سینکڑوں ارب روپیہ پیٹرول پمپ پر بانٹ رہا ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ تو ذمہ دار لوگ نہیں ہیں. جب تک آپ یہ معاملات درست نہیں کریں گے, آپ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں, اس قرضے سے زیادہ رقم آپ پیٹرول پمپ پہ بلا تفریق ادا کر رہے ہیں, آپ کس قسم کا ملک ہیں؟ آپ تو ذمہ دار لوگ نہیں ہیں. اور جب IMF یہ بات کرتا ہے تو آپ کے تمام جو دیگر ادارے جو آپ کو قرضہ دیتے ہیں دنیا میں, وہ سب یہی بات کرتے ہیں, چاہے آپ کے وہ دوست ممالک ہوں. چین یہ کہے گا کہ بھائی ہم قیمت خرید سے کم فروخت نہیں کر سکتے, سعودی عرب نہیں کر سکتا, UAE نہیں کر سکتا, تو آپ ہم سے کیوں قرضے کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے آپ نے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. یہ بات IMF کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ ذمہ داری کا ثبوت تو دیں کہ آپ پیسے اس طرح بانٹ نہیں سکتے, آپ ہم سے قرضے لے کر بانٹ نہیں سکتے, آپ تو معیشت تباہ کر رہے ہیں. مگر اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کے اوپر ہی نہیں دباؤ ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب, ایک دباؤ وہ اداروں پر بھی ڈال رہے ہیں. ایسا ہوا نہیں ہے کہ DG ISPR بارہا کے کہہ رہے ہوں کہ یہ بات نہیں ہے, غلط بات کی جا رہی ہے. تحقیق کے بعد ہم نے بتا دیا تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے, مگر عمران خان صاحب بار بار ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں اور وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ DG ISPR کا کام نہیں ہے کہ یہ بات بتائے, اور وہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. فوج نے بھی کہہ دیا کہ اگر مزید تحقیقات حکومت کرانا چاہتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, تو آپ کو کچھ تو دینا پڑے گا عمران خان صاحب کو. آپ نہیں کہیں گے, چیف جسٹس صاحب کو نہیں لکھے گی حکومت کہ جی آپ کرا لیجئے تحقیقات؟ جی بالکل, عمران خان کے تمام جو جھوٹ ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. 17 اگست 2018 سے لے کر آج تک جتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں سب کی تحقیقات کرا لیں. ایک آدمی کی سیاست کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے, اس کے نیریٹو کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے, اور آج وہ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے, اپنی حکومت جانے کے غم میں جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا, وہ ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہے, ملک کو تباہ کرنے کو تیار ہے. اس کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ میری حکومت کیوں گئی, میں اقتدار سے علیحدہ کیوں ہوا, اپنی سیاست کیسے بچاؤں, ہر بات کرنے کو تیار ہے.
ریاست مدینہ سے لے کر سازش تک ہر بات کہنے اور کرنے کو تیار ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ جو غیر معمولی حالات دنیا میں ہیں، جن کے بے پناہ اثرات ہم پر ہیں، جو غفلت 4 سال کی رہی ہے، اس معاملے پر ہم سب اکٹھے ہوں، ہم ایک پیج پر نظر آئیں، ہم آج سیاست کو ایک طرف رکھ دیں، ملک کی معیشت اور ملک کے معاملات کا خیال کریں، اور جب وقت آئے گا تو سیاست ہم کر لیں گے۔ آج جو تشویشناک حالات، ملک کے اثرات جو باہر سے آئے ہیں، ان پر جو تشویشناک حالات ہیں، یہ اگر ہم سب مل کر ایک پیج پر ہوں تو یقیناً اس سے ملک کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے سوچ بڑی چاہیے، اس کے لیے ملک کی سوچ چاہیے، اپنی سستی شہرت اور سستی سیاست سے یہ کام نہیں چلتے۔ اور صاحب اب یہ توقع اگر آپ کریں کہ عمران خان صاحب آپ کے خلاف کیمپین نہیں کریں گے اور ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے کہ ملک کے حالات کی وجہ سے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت ایک پوری کیمپین بنائیں گے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف آپ ہی کے خلاف نہیں بنا رہے ہیں، وہ ادارے کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہے اس پر بھی بنا رہے ہیں، اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہے۔ 3-4 مہینے میں ادارے کے سربراہ نے بدل جانا ہے، تو وہ اتنی بڑی لائبلٹی کریٹ کر رہے ہیں آپ کی حکومت کو ادارے کے اوپر تاکہ وہ فاصلہ اختیار کرے یا پھر عمران خان صاحب کا ساتھ دے آپ کو ہٹانے میں۔ تو آپ کی حکومت کیسے سروائیو کر پائے گی جب اتنا دباؤ وہ بڑھا جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ آپ نے سیاست کرنی ہے، ملک چلانا ہے۔ آپ نے یہ چھوٹی سی سوچ ناک سے آگے آپ کو نظر نہ آتا ہو، تباہی کے ذمہ دار ملک کی معیشت کے آپ ہوں، ہر قسم کا جھوٹ آپ بولیں اور کوئی اس سے دباؤ نہیں پڑتے۔ آج ملک پر دباؤ معیشت کا ہے، آج ملک کے عوام پریشان ہیں، اس کا آپ نے حل نکالنے ہیں۔ وہ حل اس گھٹیا سیاست کے اندر نہیں ہے کہ آپ ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں۔ تو میں نہیں کہتا کہ عمران خان اس ٹیبل پر بیٹھے، وہ تو جب ہم اپوزیشن میں تھے تو کبھی انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ اپوزیشن سے کوئی رابطہ کر لیں، تو وہ بات ہمیں نہ ضرورت ہے نہ اس بات میں کوئی حیثیت ہے۔ وہ تو جب وقت آیا تو حکومت چھوڑ کر یہاں سے اب پارلیمان چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر پارلیمان چھوڑنی تھی تو کے پی کے اندر کیوں حکومت میں قائم ہیں، پنجاب کے اندر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آج یہ اپنی چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات سے ہٹ کر ہمیں ملک کے مفاد کو ترجیح دینی پڑے گی، اور یہی فیصلہ جو آج کولیشن گورنمنٹ ہے اس کا ہے۔ تو ہم سیاست میں بھی اس کا مقابلہ کریں گے اور اس جھوٹ کو عوام کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ ملک کے مسائل اور معیشت کو بھی استحکام دیں گے۔ مطلب اگر عوام کے سامنے رکھنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا نا، اس لیے کیوں نہیں آپ چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیتے وزیر اعظم کہ جی اس کی جوڈیشل تحقیقات کرا لیجئے؟ جو ان کا مطالبہ تھا کہ 2013 کے الیکشن ریگڈ تھے، اس کے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا، اور پھر جوڈیشل کمیشن نے کہا تھا نا کہ کوئی آرگنائزڈ ریگنگ نہیں ہوئی تھی، تو وہیں سے وہ مت ٹوٹا، یا پھر ورنہ وہ کیمپین کرتے رہے اس کو بنیاد بنا کر، یہاں تک کہ انہوں نے دھرنا بھی دے دیا۔ تو آپ لکھ دیں یہ بات، جب ادارے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تحقیق کر لی ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے تحقیق کر لی ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں تھی عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں، تو آپ کس بات پر ریلکٹنٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، کہہ دیں کہ جو بہتان کی سزا مجھے ملتی ہے تو تحقیقات کرا دیتے ہیں۔ یہ تو بہتان تراشی ہے نا، حکومت میں آپ تھے، آپ نے کچھ کیا نہیں اور آپ کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو گئی۔ مطلب یہ کوئی منطق ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ملک چلائیں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی شخص بھی اٹھ کر کہے گا میرے خلاف سازش ہو گئی، آپ نے سازش کر دی، دوسرے ممالک پہ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ مانے کہ اگر یہ جھوٹ ثابت ہوا تو پھر وہ بہتان کی سزا بھگتیں گے، تو پھر آپ تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ یہ مانے؟ میری رائے ہے کہ کہتے کہ میں بہتان تراشی کی سزا قبول کرنے کو تیار ہوں، اور پہلے پتہ کر لیں کہ سیاست کے ریاست مدینہ میں کیا سزا تھی بہتان تراشی کی۔ ویسے مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو دوسری چیزیں وہ بھی نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی حکومت آئی، اس وقت سعودی عرب سے پیسے ملے، دیگر ممالک سے ملے، اداروں نے بھی بڑا کردار ادا کیا وہ فنڈنگ ارینج کرنے میں۔ آپ لوگ تو چائنا سے اناؤنس کیے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، وہاں سے $2.3 ارب نہیں آ رہے، آج $9 ارب سے بھی کم کے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ ایسے کیسے آپ حکومت چلا لیں گے؟ تو ڈیفالٹ کے قریب پاکستان خدا نخواستہ جاتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ اس میں استحکام آ جائے گا۔ ہر چیز میں وقت لگتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے ہر ملک کا۔ ہمارے جو دوست ممالک ہیں مدد کر رہے ہیں، وہ اور بھی مدد کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ پہلے ذمہ دار ملک تو بنے۔ آپ تو ہر ایک پہ بہتان تراشی کرتے ہیں، آپ ہر ایک پہ الزامات لگاتے ہیں، اپنی غفلت چھپاتے ہیں۔ آپ تو پٹرول پمپ اپنی بچانے کے لیے اپنی حکومت، آپ پٹرول پمپ پہ پیسے بانٹنے شروع کر دیے آپ نے $25 ملین روزانہ۔ اگر ہم وہ نہ بانٹتے تو آج آپ کے ذخائر میں اضافہ ہوتا۔ $25 ملین ہم نے ہر روز پیٹرول پمپ پہ 3 مہینے بانٹے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ بس اب مگر آپ کیونکہ ظاہر کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس کرنے والے پولیٹیشین ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ والا پیٹرول ڈیزل میں اضافہ، اس کے بعد بجلی اور گیس کا اضافہ،
عوام کا جو اس وقت غم و غصہ ہوگا اس کو سروائیو کر پائے گی؟ اور کولیشن گورنمنٹ ہے، آپ کی میجورٹی حکومت بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ میں نے کہا نا آج بات سیاست کی نہیں ہے، ورنہ میں بھی عمران خان کی طرح پیسے بانٹ کے گھر چلا جاتا. آج تو آپ نے مشکل فیصلے کرنے، ان کے اثرات آپ دیکھ لیں. آج آپ کا قرض اتنا لے لیا گیا ہے کہ جو 1500 ارب کا سود تھا 2018 میں، آج 4500 ارب پہ ہے. یہ اضافی 3000 ارب جو ہے یہ پاکستان کے عوام ہی ادا کریں گے نا. مہنگائی اسی سے آتی ہے، معیشت اسی سے تباہ ہوتی ہے، بے روزگاری اسی سے آتی ہے. یہ چیزیں سب آپس میں جڑی ہوتی ہیں. تو مشکل فیصلے، یہ مشکل فیصلہ ہے کہ آپ نے جس قیمت پر پیٹرول اور ڈیزل لے رہے ہیں اس قیمت پر آج بک رہا ہے. آپ کوئی اضافی قرضے بازار سے لے کر اور یہ اس کو سستا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم نے جو حساس طبقہ ہے سوسائٹی کا، اس کو ہم نے ٹارگیٹ سبسڈی دی ہے کہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے. لیکن معیشت کی قیمت پر آپ سیاست نہیں کر سکتے، آپ ملک کے مفاد پر سیاست نہیں کر سکتے. یہ مشکل فیصلے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اگر عوام اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم الیکشن میں جانے کو تیار ہیں. اس بات پر ٹرم پوری کر کے، حالات کو درست کر کے عوام کے پاس جائیں گے، حقائق ان کے سامنے رکھیں گے.